अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम चमकते सितारे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, आज का मेरा चमकता सितारा है रुकैया बीबी, और रुकैया बीबी के साथ ही आज मौजूद हैं मोहम्मद जावेद, जो कि उनके पीछे एक ढाल है, उनकी एक हिम्मत है, और दोनों मियाँ बीबी मिलकर किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं। रुकैया 20 साल से साइकिल चलाती हैं, और साइकिल चलाकर वो मुख्तलिफ घरों में खाना भी बनाती हैं और बहुत सारे काम भी करती हैं। उनकी दास्तान उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप इतनी दूर से, जैसे अभी आप हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, आपका घर जो है वो बागड़िया में मौजूद है, और यहाँ से हम मतलब देखें कि आप जहाँ पर काम करने जाती हैं वो मॉडल टाउन का एरिया है, तो ये तकरीबन कितनी मुसाफत बन जाती है? 16-17 किलोमीटर बन जाता है कम से कम। 16-17 किलोमीटर, और ये छोटी मुसाफत नहीं है। रोज आप साइकिल पर यहाँ से वहाँ तक जाती हैं? जी बिल्कुल। कुछ बताएं हमें अपने बारे में कि कहाँ से आपने ये सफ़र का आगाज़ किया और इतनी दूर जाती है, मुश्किल नहीं होती है? मुश्किलें तो बहुत होती हैं, दुख भी होता है, बंदा थक भी जाता है, ठीक है, तो हिम्मत जवाब भी दे जाती है, तो पर बंदा क्या करे, मजबूरी है, अब काम तो करना है, मेहनत करना है, तो आगे बढ़ना है इंसान अच्छा, ने। कहाँ से आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया? मैंने 2001 से ये साइकिल चला रही हूँ। मैं 2001 से चला रही हूँ, तकरीबन 20 साल हो गया मुझे साइकिल चलाते हुए, और मेरे सपोर्टर हैं मेरे मियाँ, यही मेरे आइडियल हैं, यही मेरे सब कुछ हैं। वाह, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो साइकिल चलाने का आइडिया भी हमारा, वो जहाँ पे ये काम करते थे ना, उस आदमी का था। अच्छा। उसका तल्लुक लंदन में है, लंदन से है, वो उधर रहते, इधर आए हुए थे, हम उनके पास रहते थे। अच्छा, ये नौकरी करते थे, ये मुझे लेने जाते थे, छोड़ने जाते थे, तो पीछे से वो कहते थे कि आप यही काम रखोगे तो हमारे काम का क्या बनेगा। अच्छा, तो आए दिन इतराज़ होता था, तो उन्होंने कहा कि साइकिल इसको सिखाओ, हम भी भाई लंदन में साइकिल चलाती हैं, आपकी वो जो मेरी वाइफ है ना वो भी चलाती हैं, बेटियाँ मेरी भी, हम भी काम पे जाते हैं, तो साइकिल का आइडिया बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा कि बाबा जी मैं साइकिल नहीं चला सकती, सारे लोग मुझे देखेंगे। तब मेरी उम्र 18 साल थी। अच्छा, तो मैंने कहा अब सारे लोग मुझे देखेंगे तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। और ये उस जमाने की बात है, 20 साल पहले, जब लोग ना तो स्कूटी चलाते थे ना साइकिल। हाँ जी, 2003 3 तो बिल्कुल भी नहीं। जी 2001 की बात है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपने अपना काम नहीं करना, क्या आपने ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना। बड़ा आदमी था, उम्र का भी। तो उसने मुझे कहा कि हम दोनों को बिठा के कहा कि नहीं, इसको साइकिल पे तैयार करें। फिर मेरे मियाँ ने मुझे साइकिल चलाना सिखाई, गलियों में इस तरह रात को निकल के चलाती थी। फिर रोड पे इन्होंने मुझे निकाल के सपोर्ट किया। अच्छा, हाँ जी। तो एक बस मैंने फैसल टाउन का चक्कर लगाया पहले दिन, बस उसके बाद बस मैं रोडों पे चलाना शुरू कर दिया। कितने दिन लगे आपको साइकिल चलाना सीखने में? ये कोई 10 दिन लगे होंगे। शाम को बस आधा घंटे चलाती थी डेली, फिर एक दिन मैंने लंबा ही चलाया भाई रोडों पे। अच्छा, तो बस उसके बाद मेरी झिझक उतर गई, फिर मैंने रोड पे चलाना शुरू कर दिया। जब हस्बैंड ने आपको आइडिया दिया कि साइकिल जो है वो आपने चलानी है और आज से आप इसको चलाना सीखे, आपने मना किया एक दफ़ा? नहीं, मैं तैयार हो गई थी, मैंने कहा ठीक है। अच्छा, हाँ जी, मैंने कहा जाहिर बात है, हम एक दूसरे के सपोर्टर हैं। तब हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे पास कोई बर्तन भी नहीं था जिसमें हम खा पी लें, तो जाहिर बात है मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। तब उम्र भी इतनी थोड़ी सी थी, उस उम्र में तो इंसान सीखता है और जज्बा भी रखता है। तो मैंने कहा ठीक है, बच्चे भी नहीं थे, बच्चे भी नहीं थे। है। जी जी। तो मैंने कहा ये तो आइडिया बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैं काम पे जल्दी जाया करूँगी और आपकी भी जान छूटेगी, घर रहोगे अपनी नौकरी पे, मैं अपनी पे। दिल नहीं करता था कि नई नई शादी हुई है, अभी मैं घर पे रहूं, आराम करूं, मियाँ के लिए बनूं, सबरूं, तैयार हूं, और मैं साइकिल चला रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ। दिल तो बहुत करता था, तो कोई हमें सपोर्ट करने वाला नहीं था बड़ा हमारा। किसी ने भी नहीं हमें कहा कि कोई बात नहीं, आप कोई साल ना करेंगी तो कोई बात नहीं, बाद में करते रहना। किसी ने भी नहीं। कई लोग बातें भी कसते थे कि ये साइकिल चला रही है, ये कोई काम है औरतों का। वैसे तो हमें कोई पानी का गिलास नहीं देता था। अच्छा, बातें कर कर के हमें रोने वाला कर देते थे, मरने वाला। तो बातें करने को तैयार थे कि ये साइकिल चलाती है। मैंने कहा ठीक है, मेरे मियाँ ने कहा ठीक है, साइकिल चलाती है तो या तो आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, फिर तो हम नहीं करते। जब आप लोग हमारे पास ही नहीं आते, हमें पूछते ही नहीं है कि मर रहे हैं, जिंदा हैं, क्या है, तो फिर आप लोगों को क्या है, आप लोग को बातें करने का भी हक नहीं है।
محمد جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ کہاں سے ان کو انسپریشن جو ہے وہ ملی تھی سائیکل چلانے کی. سائیکل چلانا کا جو آپ نے ان کو شروع کرایا, کون صاحب تھے جن سے آپ کو انسپریشن ملی؟ پہلی تو بات میم یہ ہے کہ میں نا 2001 میں ہماری شادی ہوئی ہے, تو میرے جو والد تھے اس نے مطلب میری سکی والدہ سے وہ فوت ہو گئی تھی, دوسری شادی کی تھی انہوں نے. پہلے مطلب دونوں ہی بہت اچھے تھے, تو اس کے بعد شادی ہونے کے بعد تقریباً 10 دن گزرے تو انہوں نے کہا بھائی اپنا کام کرو, جو کرنا اپنا کرو. یہ تھوڑا سا راشن دیا انہوں نے, برتن دیے 2-3 کہ یہ لے جائیں اور اپنے جہاں جانا آپ چلے جائیں, ہمارے پاس آپ کی جگہ کوئی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو میرے والد نے یہی کہا تھا کہ اس وقت دہاڑی بھی جو تھی نا مزدور کی, وہ بھی 60 اور 70 100 کے قریب تھی. اس وقت 2001 کی بات کر رہا ہوں, لیکن مہنگائی اتنی نہیں تھی, مہنگائی اتنی نہیں تھی, گزارا ہو جاتا. میں کام پہ بھی جاتا تھا, کبھی لگتا تھا کبھی نہیں لگتا تھا. ایک دفعہ جو میں نا ٹینٹوں والوں کے ساتھ چلا گیا, جو شادیوں پہ ٹینٹ لگاتے ہیں. اچھا. یہ شادی کے تقریباً ایک ہفتہ یا 2 ہفتے کی بات ہے. تو جب میں واپس آیا تو میری وائف جو تھی نا, جہاں پہ رہتے تھے میرے والد کے ساتھ, انہوں نے نکال دیا شام کو. اچھا. تو یہ ساتھ والا گھر تھا, ادھر بیٹھی تھی. میں گھر گیا, السلام علیکم, وعلیکم السلام, امی پاپا کو سلام کیا میں نے کہا رقیہ کدھر ہے؟ کہتی ہے ہمیں نہیں پتا کہاں ہے. میں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہاں ہے؟ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. ہاں. تو میں نے کہا آپ کے پاس چھوڑ کے آپ مجھے بتا دیں کہیں بھیجا ہے یا کام کہی ہے تو مجھے بتا دیں. کہتے ہمیں نہیں پتا, ہمارے ساتھ جھگڑا کر کے چلی گئی ہے. تو میں نے کہا گئی کہاں؟ کہتے پتہ کر لیں ہمسایوں سے, کہیں ہوگی بیٹھی ہوگی. میں نے ادھر گیا, یہ رو رہی تھی بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ. میں نے کیا ہوا؟ کہتے یہ مسئلہ ہے, تو وہ ہمیں اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے. میں کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں, ہم علیحدہ. نہیں ہوئی کہ مطلب ایک آپ کی نئی نویلی دلہن جو ہے, آپ گھر آئے ہیں, وہ نہیں ہے, غائب ہے, گھر والوں کا رویہ ایسا ہے؟ وہ میرے والد کی وہ مجبوری تھی, کیونکہ میری وہ ستیلی والدہ تھی. تو ساتھ ہی انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ ہمیں جو آپ کی شادی پہ پیسے لگائے ہیں نا, ہمیں وہ دو, واپس کرو ہمارے. میں نے کہا میں اب کہاں سے واپس کروں میں؟ کہتے نہیں ہمیں تو واپس چاہیے پیسے جتنے بھی. 1 تولہ زیور ڈالا تھا اس وقت, 5000 کا تولہ تھا. تو ٹوٹل تقریباً ہماری شادی پہ 30,000 روپے خرچہ آیا تھا. تو کچھ دن گزرے, والد میرے بیمار ہو گئے, تو والدہ میری نے جا کے والد کو لے کے جا کے جگہ ہماری جو تھی وہ سیل کر دی. اچھا. ٹھیک ہے. وہاں سے تقریباً والد نے 50,000 نکلے. تو آپ دونوں کہاں گئے؟ اسی لاہور میں ہی تھے, شوق چوک میں رہتے تھے ہم. تو وہاں پہ ایک عورت تھی, اس نے اس کو کام پہ لگوایا میری وائف کو. تو وہ سید تھے آگے چیچا وطنی کے, وہ بہت اچھے بندے تھے. انہوں نے کہا یار میرا بھائی ایک جو نا مظہر ترمزی آیا ہوا لندن سے, تو اس نے واپس جانا, اس کو ایک چوکیدار چاہیے. اچھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم تیار ہیں. تو ہم وہاں پہ چلے گئے. تو آج گئے ہیں, تو کل انہوں نے واپس کی فلیٹ تھی ان کی. تو ادھر تنخواہ جو تھی وہ میری 3,000 طے ہوئی تھی. تو وہاں پہ ہم رہے تھے. وہ 1 سال کے تقریباً بعد آ جاتے تھے. 1 سال کے 6 مہینے وہاں رہتے تھے, 6 مہینے ادھر واپس آ جاتے تھے. جب واپس آتے تھے اس وقت میں جو بھی باہر کام کرتا تھا نا, وہ ہمیں چھوڑنا پڑنا تھا, کیونکہ ان کی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی. تو جب اس کو کام پہ چھوڑنے جاتا تھا تو باجی یا صاحب پیچھے سے اعتراض کرتے تھے کہ بھائی آپ ہمارا کام کب کریں گے, آپ تو جاتے اپنی وائف کو چھوڑنا, آپ لوگ مسئلے حل نہیں ہوتے, آپ لوگ کیا کرتے ہیں, باتیں سننی پڑتی تھی. تو میں نے کہا سر یہ بھی تو کرنا ہے نا, تو آپ نے تو صرف 6 ماہ رہنا, ہم نے باقی 6 ماہ کہاں سے کھانا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں میرے بھائی اس کو ایسا کر کے سائیکل چلانا سکھا دے. اچھا. تو میں نے کہا پوچھ لیتا ہوں, میں زبردستی تو کر نہیں سکتا. کچھ عجیب سا نہیں لگا کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ خواتین سائیکل نہیں چلا رہی؟ یا ایسا ہی تھا میم کو, کیونکہ یہ مسئلہ تھا نا کہ ہماری فیملی تقریباً کوئی بھی نہیں چلاتا تھا, نہ گاؤں میں چلاتا تھا نہ شہر میں چلاتا تھا. تو میں نے اس سے بات کی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جوید مجبوری ہماری, یہ کرنا تو ہم نے ہے ہی. میں کہا چلیں ٹھیک ہو گیا. تو پھر ایستا ایستا نا مطلب کنال کا گھر تھا ان کا, آدھا بنا ہوا تھا آدھا نہیں بنا. تو اندر جو تھا نا, میں رات کو 5-10 منٹ 20 منٹ آپ لوگ دونوں کی ادھر ہی؟ ہاں ادھر ہی کوارٹر چھوٹا سا ملا ہوتے, 1 4 کا کوارٹر تھا ہمارے پاس. ٹھیک ہے. لیکن بندے اچھے تھے, دل کے اچھے بندے تھے, وہ گزارا اس لیے ہوتا جا رہا تھا. آپ کو وہ چیز سکھا دی جس سے آپ لوگ خود اپنی محنت سے آگے نکلے. تو اس کو میں اندر جب چلاتا تھا نا, تھوڑا چلاتا تھا, گیٹ تک لے, پیچھے سے سائیکل پکڑ لیتا تھا کہیں لگ نہ جائے. ٹھیک ہے. پھر واپس آ کے پھر اسی طرح کرنا, پھر رات کے 11 بجنے, اس کے بعد گلی میں نکال لینا اس کو. یہ ایسے چلتی جاتی تھی. ساتھ سوچے کہ یہ کتنی خوبصورت چیز ہے کہ مطلب 2 نئے نویلے دلہن دلہا ہیں, اور وہ ایک سائیکل چلا رہا ہے اور ایک سکھا رہا ہے, پھر پیچھے سے کھینچ رہا ہے. یہ دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگتا ہے. بالکل. اور میری والدہ اور والد نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے پاس ہی لوٹ کے آئیں گے,
کہ آپ نکمے ہیں, یعنی کہ مجھے کہا کہ آپ نکمے ہیں, کام نہیں کرتے, انشاءاللہ ہمارے پاس آئیں گے. اور ہم نے بیٹھ کے دونوں میاں نے یہ طے کیا کہ ہم نے واپس نہیں جانا, بھوکے رہ لینا ہے, کسی سے مانگ لینا, لیکن والدہ اور والد سے نہیں مانگنا. بڑی زبردست انسپریشن ہے کہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب انہوں نے اس وقت یہ تہیہ کر لیا کہ ناکام نہیں لوٹنا, پیچھے نہیں پلٹنا. ہاں جی بالکل ایسے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب تقریباً 3-4 دن اس کو سائیکل چلانی آ گئی, پھر اس کو میں روڈ کے لے گیا اوپر. اچھا. پیچھے میں سائیکل چلا رہا تھا, آگے یہ سائیکل چلا رہی تھی. کسی سے سائیکل ایک میں نے مانگ لیا تھا, میں نے کہا کہ ویسے تو بھاگا نہیں جائے گا میرے پیچھے, بہتر سائیکل لے لوں میں. تو روڈ پہ چلتے جا رہے تھے, پھر لوگوں کا رویہ میں نے دیکھا, تھوڑا سا وایا رکھتا تھا نا, فاصلہ رکھتا تھا میں, تو یہ آگے ہوتی تھی, اس کو بتاتا کہ آپ نے آرام سے, جہاں نہیں سمجھ آنی وہاں پہ رک جانا آپ نے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے وہ ساتھ اس کے لگ جاتے تھے, سائیکل والے جو پیچھے سے آتے تھے, پھر مجھے غصہ آ جاتا تھا, میں پھر اس کو پکڑ لیتا تھا, بھئی آپ کا کیا مسئلہ مجھے بتائیں, آپ جہاں جا رہے ہیں آپ جائیں, کیوں نہیں جاتے آپ لوگ. سکھایا آپ نے ان کو کہ جب ایسے واقعات ہوں کہ مرد حضرات سائیکل چلاتے ہوئے تنگ کر رہے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ بالکل ایسے ہی کرتے, بلکہ کرتے بھی ہیں. بعض اوقات یہ کہ ایک دو کو انہوں نے تھپڑ بھی مارے ہیں. اچھا. ہاں جی. چلیے رقیہ کی جانب چلتے ہیں, رقیہ سے ہی جانتے ہیں. رقیہ ہیراسمنٹ کا سامنا جب کرنا پڑتا ہے کہ آپ باہر نکل رہی ہیں, سائیکل چلا کے جا رہی ہیں, روز کام پہ جاتی ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہوں گے جو آپ کا پیچھا بھی کرتے ہوں گے, آپ کو تنگ بھی کرتے ہوں گے, غصہ آتا ہے؟ غصہ بہت آتا ہے, تنگ کرتے ہیں لوگ. اب تو خیر نہیں اتنا کرتے, پہلے بہت کرتے تھے. ریسے لگاتے, بوڑھے بابے ریسے لگاتے ہیں ساتھ. ابھی بھی بابے بوڑھے ہوتے ہیں تو وہ میرے ساتھ ریسیں لگاتے ہیں. اچھا. بھاگیں گے ایسے, ساتھ سائیکل لے آئیں گے, تھوڑا سا میں سلو ہوں گی تو سلو ہو جائیں گے, تیز چلاؤں گی تو تیز چلائیں گے. کیا سلوک کرتے ہیں اڑیل بابے, میں نے کہا بابا آرام کرو, کیا کر رہے ہو اس عمر میں, تو اپنا کام کریں, یا آگے جائیں یا پیچھے جائیں. کیا ہے کہیں کسی کو تو میں کہہ دیتی ہوں, کسی کو پھر میں کہتی نہیں ہوں, تو اس سے میں بہت آگے نکل جاتی ہوں. آگے نکل جاتی ان سے آگے نکل جاتی. کیا سلوک کرتی, کسی کو لگایا بھی کبھی تھپڑ وغیرہ؟ ہاں جی, رکشے والے کو بھی میں نے لگایا ہے کہ وہ میرے ساتھ بھگاتا تھا رکشہ. میں نے کہا سائڈ پہ کریں, مجھے بڑے روڈ میں کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ سائڈ پہ کریں, مجھے چھوٹی لائن میں جانے دیں, تو نہیں ہٹ رہے تھے. پھر میں نے آگے اشارہ آ گیا بند, پھر میری طرف دیکھ کے نا ہنس رہا ہے. میں نے کہا کہ انسان بن جاؤ, میں نے تمہیں چھوڑ دیا. کہتا کیا کروں گی, میں وہیں سے اتری ہوں تو وہ سگنل بند تھا, تو میں نے ایسے گریبان پکڑا, اس کو اتنا مارا, اس کے دانتوں پہ مکے مار کے کسی بندے نے نہیں چھڑایا اس کو. اور چاروں طرف سے لوگ مدد کے لیے آئے, نہ کوئی بھی, کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ اس کو کیوں مارے, دیکھ ساری رہے تماشا دیکھنے والی اس کے جو اس کے اوپر سواریاں بیٹھی ہوئی تھی نا, وہ بھی نہیں بول رہی, وہ اس کو ہی بول رہی تھی کہ تم نے کچھ کیا ہوگا جو تمہیں مار پڑ رہی ہے. اچھا. کیا کہنا چاہیں گی ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جب خواتین گھر سے باہر کام کرنے نکلتی ہیں رزق حلال کمانے کے لیے, اور وہ ان کو کام نہیں کرنے دیتے, ہراسمنٹ کا نشانہ بناتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ بہت, ویسے یہ بہت گھٹیا بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم دوسرے کی عزت کی شرم کی نظروں سے دیکھو گے نا, تو تیری عزت کو میں شرم کی نگاہ سے دیکھوں گا. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. اپنے گھر والوں کا خیال نہیں کرتے, جو عورتیں باہر دیکھتے ہیں ان کے پیچھے بھاگتی ہیں. ایسے مرد بیوہ غلط چیز ہے, اور اس کو آپ کنڈیم کرتے ہیں. خواتین کو کیا کہنا چاہیں گی کہ جس طرح ماشاءاللہ سے آپ ایک ہمت کی مثال ہیں, ایک بہادر خاتون ہیں, اکیلی جاتی ہیں کام پہ, خود اپنی سواری چلا کے جاتی ہیں, اور اگر ہراسمنٹ کا آپ کو نشانہ بننا پڑے تو وہ بھی آپ مقابلہ کرتی ہیں. جو لڑکیاں ڈرتی ہیں مردوں سے, ان کو کیا کہنا چاہیں گی, کیا مشورہ دینا چاہیں گی؟ ڈرنا بالکل بھی نہیں چاہیے. جو ڈر گیا وہ سمجھو مر گیا, جو ڈر گیا وہ مر گیا. ہاں جی, ڈرنا نہیں چاہیے. ڈریں گے تو لوگ پھر نہیں آپ کو بالکل نہیں جینے دیں گے. محنت کریں گے تو آگے بڑھیں گے. گھر میں نہ رونے دھونے سے کچھ بنتا ہے. محنت میں ہی عظمت ہے, برکت ہے, محنت میں ہی سب کچھ ہے. محنت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. تو میں کہتی اسٹرانگ بنیں, عورتیں لڑکیاں جو بھی ہیں نا, بجائے کسی سے مانگنا, کسی اور سے مانگنے کے بجائے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ بڑی خوبصورت رقیہ نے بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا. تو خواتین کو, لڑکیوں کو وہ ایک بہت اچھا مشورہ دے رہی ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمت رکھیں, اسٹرانگ بنیں, اور محنت میں ہی عظمت ہے, اور کبھی بھی ڈرے نہیں. اگر آپ کو کہیں پہ بھی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ اس ہراسمنٹ کا خود ایک مرد بن کر مقابلہ کریں, نہ کہ آپ کسی اور کو مدد کے لیے بلائیں. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, اور بریک کے بعد ہم جانیں گے کہ ان کے آگے آنے والے دنوں میں کیا ارادے ہیں اور یہ مزید کیا کیا کر رہی ہیں. تب تک کے لیے اسٹے ٹیون.
ہوں. اور محمد جاوید اور رقیہ بی بی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جانتے ہیں کہ رقیہ بی بی اس وقت لوگوں کے گھروں میں کیا کیا کام کر رہی ہیں. رقیہ, آپ مختلف گھروں میں جاتی ہیں, کام کرتی ہیں, کیا کیا کام کر رہی ہیں لوگوں کے گھروں میں؟ میں کھانا بھی بناتی ہوں, اچھا, کپڑے بھی دھوتی ہوں, استریاں بھی کرتی ہوں, صفائیاں بھی کر دیتی ہوں. تو کام میں سارا ہی کرتی ہوں, اللہ کا شکر. جو کام مل جائے آپ کہتی ہیں کہ جی, نہیں کوئی بات نہیں, کہ حق حلال کی روزی لے کے آنی ہے اور میں نے کمانا ہے. جی جی. لوگوں کی جانب سے بھی آپ کو بہت سارے ایسے ریمارکس ملتے ہوں گے, رشتہ داروں کی, دوستوں کی, گھر والوں کی جانب سے, کہ کیا تم کام کرتی ہو, سائیکل چلا کے اتنی دور چلا کے جاتی ہو. تو اس طرح کی چیزیں بھی آپ کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی بالکل. کئی رشتہ دار ہیں کہتے ہیں تم ساری زندگی سائیکل ہی چلاؤ گی, تمہیں کچھ نہیں ملنے والا, چھوڑو یہ سب محنت کیوں کر رہی ہو, تو خود کمائیں نہ کمائیں, یہ بھوکے رہیں گے تو تم بھی رہنا. تو میں نے کہا نہیں, یہ تو کوئی اچھی بات نہیں نا, یہ تو کوئی زندگی کا نہیں مزہ کہ ہم کما رہے ہیں مل ملا کے, تو آپ لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں. مطلب یہ کہ مجھے بھی ساتھ مل کے محنت کرنے, تو مل کے اپنی ایک گھر کی گاڑی چلا رہے ہیں. تو ہماری باتوں پہ بس اس طرح اٹیک کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بس بہت اچھا کرتی ہیں, اپنی میاں کا ہاتھ بٹاتی ہیں. اچھا, کچھ یہ بھی لوگ ہیں مطلب کہ پازیٹیو مائنڈ بھی رکھنے والے ہیں. تو زیادہ تر تو یہی کہتے ہیں کہ چھوڑو, کیا تم نے اپنی ہڈیاں بنا لی ہیں, کیا کرنا ہے کام کر کر کے, شروع سے ہی کہہ رہے ہیں. تو میں کہتی ہوں اچھا نہیں لگتا آپ کو کہ آپ خود اپنا کماتی ہیں, جب آپ کا دل کرتا ہے آپ اپنی جیب سے خود نکال کے خرچ کر لیتی ہیں, کسی کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا؟ صحیح بات ہے. میں جو بھی کما کے لاتی ہوں نا, میں اپنے میاں کو پکڑاتی ہوں, ہم مل ملا کے یہ لاتے ہیں, یہ مجھے دیتے ہیں, ہم مل کے اپنا گھر چلا رہے ہیں. آج کل کے زمانے میں اگر دو لوگ نہ مل کے کمائیں یا نہ کام کریں تو گزارا نہیں ہوتا. گزارا نہیں ہوتا. مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ اب تو ایک دن جاؤ چیز اور ریٹ پہ ملتی ہے, دوسرے دن جاؤ تو وہی چیز اور ریٹ پہ ملتی ہے. اچھا, کسی کا ایسا کوئی قصہ کہ آپ کو بہت تکلیف ہوئی ہو ان کی بات سے, آپ کو سائیکل چلانے پر انہوں نے ایسے الفاظ سے پکارا ہو, حتیٰ کامیز, یا کوئی ایسے تکلیف سے؟ لوگ ہوتے ہیں راستے میں اس طرح کی, کوئی بری بات بھی کر جاتا ہے. فیملی میں سے بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں کہ تم سائیکل پہ کیا کرتی ہو, تو یہ کوئی عورتوں کا کام ہے, اس طرح کی بہت بری باتیں کرتے ہیں. کسی نے ملنا جلنا بند کر دیا, ملنا جلنا بھی بند ہی کیا ہوا ہے کہ کام پہ لگی رہتی ہو, آپ تو گھر نہیں ہوتی, ہم کیا کرنے آئے. تو اسی طرح بس پھر دنیا کے مسائلوں کا بہت سارا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور کر رہے ہیں, کیا کریں, اب مجبوری ہے انسان کی, وہ تو اپنی بادشاہی دکھاتے ہیں. جاوید, آپ ایک ہمت ہیں, ایک ان کے لیے کریج ہیں, ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, ساتھ سے ساتھ کندھا ملا کر کام کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ ایسے لوگوں کو ویسے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یا تو پھر ان کو شعور نہیں ہے, مطلب شہرداری کی زندگی کا پتہ نہیں ہے. اب یہ لاہور میں ہم رہتے ہیں, ہمیں ہر آدمی کا پتہ ہے کس طرح کے لوگ ہیں, اوپر والے جو ہیں وہ کیسے ہیں, نیچے والے کیسے ہیں, کیسے ملنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, کیسے کسی کو پکا کے کھلانا ہے. یہ سارے معاملات نا انسان کو, ہمیں بھی پہلے شعور نہیں تھا, اب آ کے شعور آ گیا ہے, کیونکہ ہم نے وہ شاہ صاحب کی بات مانی, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جو ہم نے یہ سلسلہ چلایا. آپ کو لگا کہ نہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. ہاں جی بالکل. اچھا, کبھی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا ان کا تو پریشان ہو گئی, رو رہی ہیں, آپ پہنچے ہیں جائے حادثہ پر؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ میں پریشان تو میں ویسے سارا دن ہی رہتا ہوں, کیوں کہ یہ جاتی ہے, میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو خیر خرید سے لے جائے اور خیر خرید سے واپس لے کے آئے. تو شام کو اگر یہ جاتی ہے, مطلب 6 بجے کا ٹائم ہے واپسی سے اس کا, یا 5 بجے کا ٹائم ہے, تو میں اگر باہر سے آتا ہوں ٹائم دیکھتا ہوں آ کے, تو دیکھتا ہوں کوئی آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئی ہے. کیوں لیٹ ہو گئی ہے, اللہ خیر کرے, راستہ ایسا ہے, ٹریفک بہت ہوتی ہے, کوئی معاملہ تو نہیں بن گیا. تو کوئی گھنٹہ ویٹ کرتا ہوں, پھر اس کے بعد میں اس کو کال کرتا ہوں, میرے بیٹے کال کر لیتے ہیں کہ ممی آپ نے تو آنا تھا, کیا مسئلہ بن گیا. کتنے بچے ہیں آپ لوگوں کے؟ میرے 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ, تو دونوں پڑھ رہے ہیں. تو کئی دفعہ میں نے اس کو کہا بھی کہ یار کام چھوڑ دیں آپ, یہ بس وہی سوچ ہماری ہوتی ہے کہ یار ہم یہ کچھ بنا لیں, چھوڑ دوں گے انشاءاللہ 2-4 ماہ کر لوں, میں یہ بنا لوں, بس اس طرح کا معاملہ جو نا ابھی چل رہا ہے ہمارا. محنت میں تو عظمت ہے, عظمت ہے, کرنی تو ہے ہی. تو اس کا یہی ہے کہ میں ادھر GOR4 میں کر رہا ہوں, وہ تقریباً سیکریٹریٹ کے لوگ ہیں, تو اس کی کوشش یہ ہے کسی کا منت ترلا کرے کہ بچہ میرا میٹرک کر لے تاکہ اس کو جاب مل جائے. اس کے بعد اس نے کہا کہ میرا بیٹا جاب پہ لگے گا تو میں, یا کوئی میری ہیلپ کر دے گا تو میں پھر بیٹھ جاؤں گی, ورنہ فی الحال میں نے ابھی نہیں بیٹھنا. ایکسیڈنٹ کے بارے میں نے پوچھا, کبھی سائیکل کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہو, یا جب بھی کبھی ان کی کوئی ایکسیڈنٹ کا بھی مسئلہ,
ایکسیڈنٹ ہوا تھا مجھے کال کر دیتی یہ میرا ٹائر پھٹ گیا آپ آ جائیں مجھے چھوڑے ہیں. تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کی انگل جو یہ تھی نا یہ والی کریک ہو گئی تھی یہ چھوٹے والی جو ہے. تو یقین نہیں کر رہے ہیں کہ میں نے اس کو کہا میں نے کہا اپنے سسٹر کو بلا لیں چھوٹی کو چلو گھر کا وہ کھانا وغیرہ یا بچوں کو ہمیں کو روٹی تو بنا دے. اس نے کہا نہیں میں نے نہیں کسی کو نہیں بلانا کیونکہ وہ لوگ مطلب برا محسوس کرتے ہیں یا جو بھی ان کا اپنے گھر کے معاملات ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. کرتی ہو آپ کو چوٹ لگ گئی ہے. یہ انگل ٹوٹی ہوئی انگلی کے ساتھ ہے یہ ہمارا کھانا گھر کا روٹی بناتی تھی. تو اس طرح تو مجھے بہت پریشانی. میں کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے تو بیٹے ہوتے ہیں لیکن میں دل میں آتی تھی اللہ تعالیٰ اگر مجھے بیٹی دیتا تھا وہ ماشاءاللہ اتنی بڑی ہوتی تھی ہمارا کھانا وہ بنا دیتی. لیکن شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھتا ہے تو ہمیں تو بڑی خوشی ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے. تو بس یہ ایسی زندگی چل رہی ہے. محنت کے ساتھ آپ رقیہ اور اب میاں کے ساتھ مل کر یہ پورا گھر چلا رہی ہیں اپنے میاں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں. زندگی میں کیا خواہشات اور مزید رکھتی ہیں کیا چیز چاہتی ہیں کہ اب آپ کے پاس ہونی چاہیے؟ بس میں یہی چاہتی ہوں کہ اب میرے بچوں کی کوئی چھت بن جائے کوئی گھر ہمارا اپنا ذاتی ہو جائے. گورنمنٹ پنجاب ہماری کوئی مدد کرے کہ جو ہم گھر خرید لیں تو میرے بچے پڑھ جائیں ان کو کوئی نوکری دلا دے اللہ کا بندہ نیک. کیونکہ نیک دنیا بہت پڑی ہے صاحب حیثیت کوئی ہو تو کوئی ہماری مالی ہیلپ کر دے. تو اس طرح کی میری خواہش ہے کہ چلے ہمارا اب گھر ذاتی ہو جائے گا تو ہمارے بچے ہم ایک چھت کے نیچے رہیں گے. رقیہ آپ خواتین کے لیے لڑکیوں کے لیے ایک شکر کی ایک مطمئن زندگی کی ایک بہادری کی بہت بڑی مثال ہیں. آپ اکیلی نکل کے گھر سے باہر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کام کر رہی ہیں کما رہی ہیں. آنے والی نسل کو لڑکیوں کو خواتین کو کیا میسج دینا چاہیں گی کہ وہ بھی کیا اسی طرح کی زندگی گزاریں یا جس طرح سے ایک شکوہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈز کام نہیں کرتے یا جو بھی کیا کہنا چاہیں؟ شکوہ نہیں کرنا چاہیے خود اٹھ کے کام کرنے چاہیے. گھر میں رونے دھونے سے یا میاں کو کہنے سے کہ آپ کم کماتے ہو ہمارے اخراجات نہیں پورے ہوتے ہیں اس کو پریشر دینے سے اچھا ہے خود کھڑی ہوں اور کام پہ نکلیں اور دونوں کمائیں گے تو گھر کا نظام اچھا چلے گا. تو عورت کو کمانا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں سلامت دیے باڈی کے اعضاء پورے دیے اللہ نے تو ہم کیوں نہ حلال کا رزق کمائیں. جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ رقیہ کی بھی آپ نے باتیں سنی اور محمد جاوید کی بھی باتیں سنی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں میاں بیوی مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ ہمت کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں اور کسی کے آگے بھیک نہیں مانگتے ہیں نہ ہی یہ کہتے ہیں کہ تم کم کما رہے ہو یا تم زیادہ کما رہے ہو اور تمہارے کم کمانے کی وجہ سے میرا گزارا نہیں ہوتا. انہوں نے بہت خوبصورت میسج دیا ان خواتین کے لیے جو کہ گھروں میں بیٹھ کر صرف یہی کہتی رہتی ہیں کہ ان کی زندگی اچھی نہیں گزر رہی ہے اور ان کے ہسبینڈز کم کماتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ خود اٹھیں اور نکلیں اور آپ کے ہاتھ پاؤں ہیں کام کریں اور آپ بھی کام کر سکتی ہیں اور کما سکتی ہیں. مجھے امید ہے کہ چمکتے ستارے کا یہ ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اپنی ہوسٹ آمنہ عثمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.